बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप और मैं हस्ब दस्तूर कश्फुल मौजूद के दर्स में शामिल हैं। आज हमारा मौजू है बुनियादी तौर पर तज़किरा हज़रत दाऊद तई रहमतुल्लाह अलैह का। तो दाता साहब की तरफ से ये औलिया इकराम के तज़किरों की बहस चल रही है। तो आप लिखते हैं आपके बारे में, ख्वाहिश जाहो रियासत से आज़ाद। तो आपके इल्म में है कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का असलूब ये है कि जिस शख्सियत का वो तज़किरा करने लगें तो पहले उनके अलक़ाबात बयान करके उनकी शख्सियत के इम्तियाज़ात व तफ़र्रुदात और उनकी खसूसियात को उजागर करते हैं। पहला लक़ब दिया है जी ख्वाहिश जाहो रियासत से आज़ाद, यानी आपकी शख्सियत ऐसी थी कि आपने जाहो रियासत से सिर्फ़ अपना परहेज़ ही नहीं किया बल्कि उसकी ख्वाहिश से भी परहेज़ किया। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ज़िंदगी में या अहवाल में जाहो रियासत मिलती नहीं, तो लगता यह है कि शायद वो जाहो रियासत से आज़ाद हैं, लेकिन आपकी खूब ये थी कि आप जाहो रियासत की ख्वाहिश से भी आज़ाद थे, जिसको आप और मैं तसव्वुफ़ कहते हैं। तसव्वुफ़ में और फ़िक़्ह में एक बुनियादी फ़र्क ये भी है, फ़िक़्ह की इब्तिदा होती है ज़हरी अमल से, तसव्वुफ़ की इब्तिदा होती है नीयत की जगह से। तो बाज़ औक़ात फ़िक़्ह की किताबों में ये बहसें मिल जाती हैं कि अगर आपकी नीयत बुरी हो और आप बुरा अमल न करें तो शायद इसकी गुंजाइश फ़िक़्ह में मौजूद है और आम मुसलमानों को इसकी इजाज़त दी जाती है। लेकिन तसव्वुफ़ में पहला पहरा जो है फ़ेल बद से भी पहले उसकी ख्वाहिश बद पर लगाया जाता है। इसलिए बड़ा मशहूर है कि बाबा फ़रीद साहब पाकपतन शरीफ वालों ने जो ख्वाजा निज़ाम साहब को आखिरी नसीहतें की थीं, उनमें एक जुमला आपने लिखा था, निज़ाम ख़याल बद से बचना। फ़ेल बद तो आएगा बाद में, ख़याल बद से भी बचना पड़ेगा, क्योंकि सूफिया का नुक्ते नज़र ये है कि अगर कहीं ख़याल में नीयत में बुरा इरादा रह गया और आपने बुरा फ़ेल तो नहीं किया, लेकिन वो बुरी ख्वाहिश पलती रहेगी और उसने किसी न किसी मोड़ पर बुरे फ़ेल तक आपको ले जाना है, तो उस वक्त आप कहेंगे यार ये बुरा फ़ेल क्यों ज़ाहिर हुआ। तो उस वक्त पता चलेगा वो जो बुरी ख्वाहिश आपने रहने दी थी तो वो वहाँ से चल पड़ा। तो तसव्वुफ़ से जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं वो शायद ये समझते हैं कि तसव्वुफ़ में अमाल सालिहा की तो ज़्यादा बहस नहीं मिलती। तो ये चूँकि अमाल सालिहा पर जब भी बहस करते हैं तो सबसे पहले उस अमल की प्लानिंग और मंसूबा बंदी पर कलाम करते हैं कि वो जो फ़ेल आप करने निकले हैं उसकी प्लानिंग की जगह पर क्या सूरत हाल है। तो इस वजह से बाज़ उलमा तसव्वुफ़ को समझाने के लिए कह भी देते हैं कि तसव्वुफ़ तो बुनियादी तौर पर नाम है इखलास नीयत का। अगर आपकी किसी काम के बारे में नीयत खालिस है तो फिर तो वो अमल आपको सिर्फ सवाब तक नहीं, वो अमल आपको कुर्ब इलाही तक ले जाएगा। लेकिन अगर इखलास नीयत न हुई और आपने नेक अमल कर दिया तो नेक अमल आपको सवाब दिलवाएगा, वो आपको कुर्ब इलाही तक नहीं ले जाएगा। तो इस वजह से दाता साहब ने उनका मिजाज समझाने के लिए लिखा, ख्वाहिश जाहो रियासत से आज़ाद। दूसरा फरमाते हैं जी मखलूक से रू गर्दां, यानी मखलूक से भागने वाले। अब सूफिया के ये टाइटल मखलूक से जब वो भागने वाले लिखते हैं तो इसका मतलब ये उन्हें कि मखलूक को वो नज़दीक नहीं आने देते, बल्कि यहाँ से मुराद ये होता है
کہ مخلوق کی محبت کو اپنے دل و دماغ پر اس طرح سوار نہیں کرتے کہ اللہ اور رسول کی محبت کے مد مقابل یہ محبت آ جائے. تو ورنہ یہ شادیاں بھی ان کی ہوتی ہیں، اولاد بھی ہوتی ہے، زندگی میں یہ رہتے ہیں، لیکن تب بھی پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں رہنے کے باوجود بھی یہ بندہ دنیا میں نہیں رہتا، یہ بندہ باسی کسی اور جگہ کا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جب اپنے صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے دین کی حقیقت پر اور گہرائی پر گفتگو فرماتے تھے تو بعض صاحبوں نے پوچھ دیا، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ دنیا میں رہے، دنیا کے کاروبار کرے، بیوی بچے اور وہ دنیا میں نہ ہو، وہ رہتا آخرت میں ہو، وہ رہتا عرش پر ہو. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ابو بکر ہے. یہ ہوتا ادھر ہے، سارے کام یہ کرتا نظر آئے گا، لیکن اس کا دل، اس کا دماغ اور اس کی روح جہاں نہیں ہوتی. اس کا مزاج ایک الگ ہے، اس کا نظام الگ ہے. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ مخلوق سے روح گرداں، مخلوق میں رہتے ہوئے بھی مخلوق میں نہیں رہتے. تو دوسرا ان کا مزاج. تیسرا لکھا اور گوشہ نشین، تنہائی پسند. اب بعض لوگ ہمارے صوفیاء کی اس تنہائی پسندی کو رہبانیت سے تشبیہ دیتے ہیں اور بڑے طریقے سے کہتے ہیں جی صوفیاء نے تو رہبانیت کی راہ دکھائی ہے. تو رہبانیت کی راہ گویا کہ معاشرے کے اندر ایکٹیو اور فعال رول ادا کرنے کی بجائے ذرا تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی ہے. تو صوفیاء نے کبھی ایسا نہیں کیا. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ معیار کو قائم رکھنے کے لیے ان کو بعض اوقات تنہائیوں میں اس لیے بیٹھنا پڑا ہے کہ معاشرے کے بھرپور ماحول میں وہ معیار قائم نہیں رہ سکتا. تو چونکہ وہ معیار پر صوفی کمپرومائز نہیں کرتا، اس کو جان کی بازی بھی لگانی پڑے، تو دین کی حقیقت کے معیار کی چونکہ وہ حفاظت کرتا ہے. تو بعض اوقات صوفیاء جنگلوں میں بھی رہے، پہاڑوں پر بھی رہے، غاروں میں رہے، معاشرے میں رہے. تو ہر طرح کی اولیاء موجود ہیں. تو اس لیے وہ گوشہ نشین اس لیے نہیں کہ وہ رہبانیت پسند ہیں، گوشہ نشین اس لیے کہ معیار پر کمپرومائز نہ کرنا پڑے. تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے یہ 3 لقب لکھے. اب نام لکھتے ہیں جی ابو سلیمان داؤد بن نصیر الطئی رحمۃ اللہ علیہ، صوفیاء کے جلیل القدر مشائخ اور ائمہ میں سے ہوئے ہیں. تو یہ 3 لقب لکھنے کے بعد کہتے ہیں جی نام آپ کا ابو سلیمان داؤد ہے، نصیر کے آپ بیٹے ہیں، الطئی کے نام سے اس لیے مشہور ہیں کہ آپ حاتم طئی کی اولاد سے تھے. یہ صوفیاء کے جلیل القدر مشائخ اور ائمہ میں سے ہوئے ہیں، یعنی صوفیاء میں آپ کا بڑا مقام و مرتبہ بھی ہے. اور جن علماء کو اور صوفیاء کو یہ سعادت ملی ہے کہ وہ تصوف کے اصول متعین کریں، تو یہ پھر ان اماموں میں سے بھی تھے. یعنی صرف بڑے صوفی نہیں تھے بلکہ تصوف ساز صوفی تھے، یعنی جن کے نقش قدم سے تصوف نے بھی اپنی بنیادیں مضبوط کی ہیں. تو ان کا سیرت و کردار بہت گہرا ہوتا ہے. تو جس طرح فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، تو آپ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو یہاں تذکرہ آئے گا. اپنے زمانے کے بے نظیر شخص تھے. تو اس سے انداز داتا صاحب کا قلم ہو اور وہ آپ کے بارے میں لکھیں کہ اپنے زمان میں ایسے تھے کہ لوگ ان کی مثالیں دیتے تھے، بہت بے نظیر آدمی تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور فضیل بن عیاض و ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے ہم زمان تھے. اچھا یہ بھی ایک بڑا کرائیٹیریا ہوتا ہے، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پہچاننے کا ایک انداز ہوتا ہے. بڑے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی
اپنی الگ جگہ بنا لینا بھی بہرحال بڑا پن تو ضرور ظاہر کرتا ہے۔ جہاں امام ابو حنیفہ جیسا علم کا پہاڑ بیٹھا ہو، اور جہاں فضیل بن عیاض جیسا بہت جواں مرد ولی بیٹھا ہو، اور جہاں ابراہیم بن ادم جیسا حضرت خضر علیہ السلام کا فیض یافتہ اور سلطنت کو چھوڑ کر ولی بیٹھے ہوں، اس زمانے میں اپنی الگ شناخت بنا لینا اور تصوف و معرفت میں اس مقام پر آ جانا، یہ بھی آپ کی شخصیت کا بڑا انفرادی پن کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ بھی بہت قد کاٹ کے آدمی تھے، کہ آپ صرف مقلد نہیں تھے، متبع نہیں تھے، بلکہ آپ محقق بھی تھے اور مجتہد بھی تھے۔ تو محقق عام طور پر اس عالم کو کہا جاتا ہے جو کسی عالم کی دلیل کو بھی چیک کرتا ہے اور پھر اس کے علاوہ اس کے پیچھے چلنے کی بجائے الگ راہ بنا کر چلتا ہے۔ تو آپ کا مزاج ایسا تھا کہ آپ امام ابو حنیفہ سے بھی شاگرد رہے، فضیل بن عیاض اور ابراہیم بن ادم کے ہم زمان اور صحبت یافتہ تھے۔ آپ حضرت حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ تو یہ اب آگے آپ کے مرشد کا تذکرہ آ گیا، حضرت حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا چونکہ تذکرہ آپ پیچھے بڑی تفصیل سے گزر چکا ہے۔ حضرت حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ نے دو شخصیتوں سے بڑا فیض لیا، ایک حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، دوسرا انہوں نے فیض لیا تھا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ حضرت سلیمان فارسی کے ساتھ بڑا رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں ایک الگ مقام حاصل ہے کہ وہ مذہب اور دین کی تلاش میں ایسے طالب حق تھے کہ وہ پہلے مدینہ شریف آنے سے بھی پہلے مذہب حق کی تلاش میں راہبوں کے پاس گھومتے پھرتے رہے، اور ان سے اطلاع پا کر وہ آخری نبی چونکہ عرب کی حدود میں اور مکہ مکرمہ میں ظہور کر چکے ہیں، پھر آپ وہاں پہنچے، وہاں سے اطلاع پانے کے بعد آپ پھر غزوہ خندق میں آئے۔ تو آپ کی یہ جو طلب حق تھی نا، اس کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اس لیے جب حضرت سلیمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو آپ نے کہا آپ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں، آپ بھی میرے گھر کے بندے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو طلب حق رکھنا اور طلب حق کا داعیہ رکھنا، یہ بھی انسان کے غیر معمولی ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ تو ان حضرت سلیمان فارسی کے شاگرد تھے حضرت حبیب رئی، اور پھر امام حسن بصری سے بھی وہ پڑھتے رہے۔ وہ داؤد طئی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے۔ تو لامل مرشد کا بڑا گہرا رنگ ہوتا ہے۔ تو ان کی مرشد کی چونکہ بڑی تفصیل سے ہم نے وضاحت پڑھ لی ہے، تو یہ حضرت حبیب رئی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ آگے جملہ لکھتے ہیں جی، آپ کو تمام علوم میں کامل دستگاہ تھی، یعنی تمام علوم و فنون کے بھی آپ عالم تھے اور انتہائی بلند شخصیت کے مالک تھے۔ فقہ میں آپ کا مرتبہ استاذ الفقہاء کا ہے۔ اب داتا صاحب کی گہری نظر دیکھیں، داتا صاحب کو بھی علم تھا کہ منکرین تصوف آئیں گے اور وہ یہ تاثر دیں گے کہ تصوف کی طرف جو لوگ مائل ہوئے ہیں وہ زیادہ تر جاہل لوگ ہوئے ہیں، جنہوں نے صرف پیروں کی باتوں کو مانا، معتقد ہو گئے اور اندھی عقیدت رکھی، نہ ان کے مشائخ علماء تھے نہ وہ خود علماء تھے۔ تو آپ باقاعدہ ان کی صوفیانہ کیفیت بیان کرنے سے پہلے یہ ضرور واضح کرتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے تمام علوم کے ماہر تھے، یعنی وہ قرآن کے بھی بڑے عالم تھے، حدیث کے بڑے عالم تھے، تاریخ کے عالم تھے، تو جتنے بھی علوم چل رہے تھے سب میں کامل تھے۔ اور پھر لکھا ہے کہ فقہ میں تو ان کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ ان کو استاذ الفقہاء کہا جاتا تھا، یعنی جو فقہ پڑھنے والے لوگ تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے استاد آپ ہیں۔ اس لیے روایتوں میں یہ باتیں بھی ملتی ہیں کہ امام محمد
بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے جید اور اول درجے کے شاگرد ہیں، ان کے درمیان بھی اگر فقہی اختلافات میں فیصلہ نہ ہو سکتا تو حضرت داؤد طئی کو وہ ثالث بناتے تھے. یعنی فقہ میں اتنی مہارت کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ کے جتنے بھی اصول تھے اور ان کی جو بھی رائے تھی، ان میں اختلافی مباحث میں ثالثی کے کردار کا بھی آپ کو مطلب یہ مرتبہ حاصل تھا. اس لیے داتا صاحب نے وہاں استاذ الفقہا کا اشارہ کر کے کہ اس زمانے میں جتنے بھی فقی لوگ تھے وہ آپ کو درجہ اساتذہ میں رکھتے تھے. آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی. اب آپ کی گوشہ نشینی یہ بھی لامالا. تو اسی وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا جناب فقہ اور تصوف میں ذرا موازنہ تو کریں، تو وہ لامالا فقہ کی علم کی، حدیث کے علم کی، تفسیر کے علم کی تعریف کرنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ یہ علوم اپنی جگہ حق بجانب اور صحیح ہیں اور شریعت کی راہ دکھاتے ہیں، لیکن حقیقت اولیاء کے پاس ہے. دین کی حقیقت اور دین کا مغز اور دین کی روح ہمیشہ تصوف میں ہی رہی ہے. اب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی شک نہیں کہ مفسر یا محدث یا فقیہ وہ چلتا تو دلیل شرعی سے ہے، یہ تو اس کا کمال ہے، لیکن اس دلیل شرعی کو چونکہ سارا مدار اس کی عقل پر ہے تو وہاں آ کر وہ چیز گہرائی میں نہیں جاتی. بھئی ٹھیک ہے آپ سورس تو ٹھیک پکڑ کے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے سورس کے فہم کی جو مشینری ہے وہ آپ کی ناقص ہے. تو یہ جو صوفی ہوتا ہے وہ چونکہ فقیہ بھی ہوتا ہے اور صوفی بھی ہوتا ہے، وہ اپنے دماغ کے ساتھ اپنی روحانی اور کشفی جلا کو بھی ساتھ ملا لیتا ہے. تو اس وجہ سے وہاں چیز دو آتشا ہو جاتی ہے کہ یار یہ صرف دماغ سے نہیں، یہ دل کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے، تو لہٰذا اس کے فہم کا انداز گہرا ہے، اس کی بات سچی زیادہ ہے، اس کو گہرائی زیادہ ہے. اسی وجہ سے جو تصوف کے علماء ہیں وہ معاشرے میں اور ہدایت کے باب میں مرجع اس لیے زیادہ بنتے ہیں کہ دلیلیں دونوں کے پاس ہیں، لیکن چونکہ دلیلوں کو سمجھنے کی پاور ایک کے پاس ہے صرف عقل، دوسرے کے پاس ہے عقل اور روح. وہ جو عقل اور روح دونوں نگاہوں سے نص کو دیکھ رہا ہے، تو جو صرف عقل کی نگاہ سے نص کو دیکھ رہا ہے، تو دونوں کے معنی اور مطالب میں اور گہرائی میں فرق ہوگا. اسی لیے جو قرآن مجید کے اندر مشکل ترین آیات ہوتی ہیں یا حدیث مبارکہ کے اندر مشکل بحثیں ہوتی ہیں، ان کو صوفیاء تو سمجھ لیتے ہیں، لیکن علماء روایات کے ظاہر پر، روایات کے معنی پر اور اس کے روایت کے تسلسل پر بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں. اب ہمارے صوفیاء ان علماء کے بتائے ہوئے معنی کو جھٹلاتے نہیں، وہ چونکہ خاص حد تک اس کو صحیح مانتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ چونکہ اندر کی بات ہے تو مشکل باتیں آپ ہم سے پوچھ لیا کریں. جہاں واضح سڑکیں ہیں وہاں آپ کی گاڑی ٹھیک چلتی ہے، جہاں پگڈنڈیاں آ جائیں تو وہاں روشنی زیادہ چاہیے، تو ان روشن جگہوں پر ہماری مہارت بہت زیادہ ہے. اب ذرا سمجھنے کے لیے ایک واقعہ جو مولانا صاحب نعمت علی صاحب سے میں نے سنا اور بہت اچھا واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہاں گجرات میں دو طرح کے جو مسلمانوں میں طبقے پائے جاتے ہیں، وہاں ایک اختلاف رائے شروع ہو گیا. بھئی نبی کے بارے میں غلطی کا امکان ہے یا نہیں، کیا فیصلہ کیا جائے؟ تو بہرحال ایک عالم کا خیال یہ کہ چلو غلطی کا امکان رہتا ہے تو صرف یہ ہے کہ غلطی پر مستقل نہیں رہتا، لہذا معصوم کا معنی یہ ہوگا غلطی کر سکتا ہے لیکن غلطی پر رک نہیں سکتا. دوسرے نے کہا نہیں یار، غلطی کا امکان بھی
اتنا کم ہے کہ گویا کے نہ ہونے کے برابر۔ اب لامالہ کتابوں میں ہر طرح کے دلیلیں موجود ہیں، حدیثیں ہیں، آیات ہیں، تو وہاں جو بحث ہوئی تو ایک عالم جو صاحب صدارت تھا وہ ذرا نیک فطرت تھا، اس نے کہا یار میری بات سنیں، ٹھیک ہے آپ نصوص کو ضرور لفظوں کے اعتبار سے سمجھیں، لغت کے اعتبار سے سمجھیں، عقل کے اعتبار سے سمجھیں، لیکن ایک بات میں آپ کو کروں، یہ مناظرہ ختم کریں، 6 مہینے کے بعد یہاں دوبارہ مناظرہ ہوگا، لیکن دونوں بندوں پر ایک شرط ہوگی کہ پورے 6 مہینے کسی بندے نے تہجد کی نماز قضا نہیں کرنی، یہ پابندی کر لیں، پھر مناظرہ کریں۔ اب دونوں علماء نے وعدہ کر لیا عوام کے سامنے، پھر آپ کو پتہ اس زمانے میں شاید قسمیں وغیرہ بھی لیتے ہوں گے، وعدہ ہو گیا۔ جب 6 مہینوں کی تہجد پڑھنے کے بعد دونوں علماء الگ الگ سٹیج پر سامعین کے سامنے آئے تو وہی صاحب صدارت جی گناہ ہو سکے، ان کے یار صحیح تہجد پڑھنے والا بندہ بھی گناہ نہیں کرتا، تو ہم تو بات کرتے ہیں انبیاء کی، تو وہ تو قرآن کی باقاعدہ نص ہے، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ تہجد کے ٹائم جو رات کو اٹھنا ہے یہ نفس کو روندنے میں شدید ہی نہیں بلکہ نفس کو روندنے میں اشد ہے، بہت زیادہ نفس روند دیا جاتا ہے، اور نفس جب روندا جاتا ہے فعل بد میں بھی روندا جاتا ہے اور پلانیں گے بد میں بھی روندا جاتا ہے۔ جب نفس برائی کی پلاننگ کے بعد میں اس کا رگڑا نکل گیا تو پھر کہاں سے وہ برائی کے ارادے اور برائی کی چاہت وَأَقْوَمُ قِيلًا اور بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو ان کا جی اب بتائیں، تو اولیاء چونکہ صاحبان تقوی، صاحبان ولایت، صاحبان طہارت ہوتے ہیں، تو پھر ایسی نصوص جو قرآن و حدیث میں لغت کے اعتبار سے تو کئی معنی اور مطالب رکھتی ہیں اور حدیثوں کے بھی کئی معنی اور مطالب ہوتے ہیں، تو وہ چونکہ کشف کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے اندر گہرائی زیادہ ہوتی ہے، وسعت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کے اندر بینائی زیادہ ہوتی ہے۔ بینائی زیادہ تیز ہو اور دور تک جائے تو وہ بہتر جانتا ہے قرآن و حدیث کی نصوص کو، تو لہٰذا نصوص کے باب میں علماء پر بھی اعتماد کیا جاتا ہے، لیکن نصوص میں علماء میں اور صوفیہ میں اختلاف ہو جائے تو پھر صوفیہ کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ ان کی سمجھنے کی صلاحیت صرف دماغ کی نہیں، ان کے سمجھنے کی صلاحیت میں وہ طہارت اور تقویٰ بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے یہ گہرائی سے بات کو جانتے ہیں۔ یہی وجہ تھی یہ جو عام طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے علماء تصوف کی طرف ہے، تو وہ یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے علماء سے بھی پڑھا، مفسرین سے پڑھا، محدثین سے پڑھا، فقہاء سے پڑھا، قرآن و حدیث کی ایک ایک نص پڑھی، جب وہ اولیاء کے پاس آتے ہیں تو ولی ان سے کیا کراتے ہیں؟ وہ کراتے ہیں ذکر، وہ رکھواتے ہیں روزے، وہ بٹھاتے ہیں تنہائی میں، وہ پڑھواتے ہیں نمازیں، وہ جب اندر سے صحیح متقی بناتے چلے جاتے ہیں تو جتنا تقویٰ گہرا ہوتا ہے تو وہ تو بے حدیث کے مطابق وہ کس طرح کی حدیث ہے کہ یہ جو مومن ہے یہ فراست کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو مومن کی فراست سے ڈرو، یعنی مومن کی فراست سے ڈرو چونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک روایت بھی سنا ہوں، یہ ذرا تاریخ الخلفاء سیوطنی کے ایران کی دیکھ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے آپ کے 2 صحابہ پر جب نگاہ پڑی تو آپ نے خطبے کو روک کر کہا کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ جمعہ کی طرف آتے ہوئے بھی اگر رستے میں اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کریں تو بہت افسوسناک بات ہے، تو لہٰذا جمعہ آتے ہوئے کم از کم جمعہ کا حیا اور نمازوں کی احتیاط کرنی چاہیے۔ اب ان 2 صحابہ کو علم ہو گیا یار یہ تو آج ان کو وہیں بیٹھے پتہ چل گیا، تو 12 جمعہ ختم ہو گیا، سارے لوگ چلے گئے،
وہ شرمشار بھی بڑے تھے اور وہ آپ کو آ کر ملے اور کہنے لگے حضرت وحی کا سلسلہ بھی چل رہا ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ تو آپ نے کہا وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن بندہ مومن کی بصیرت و فراست چل رہی ہے۔ تو وہ جو بصیرت و فراست صوفیاء کو تصوف کے ذریعے ملتی ہے، تو وہ تو پھر انسان کا ظاہری شکل ہی نہیں، اس کا دل و دماغ پڑھ لیتے ہیں۔ تو جو ان کا دل و دماغ پڑھتے ہیں تو یہ تو بندے کی بات ہے۔ اگر میں کہوں وہ جب عبارتیں رکھی جاتی ہیں علماء کے سامنے، ہمارے عالم کے پاس تو سورس ہے کہ عربی فہمی، یا زیادہ سورس ہو گیا ملتی جلتی حدیث، یا زیادہ سورس ہو گیا اس کی اپنی عقلی ذہانت بریک بینی، اس کے علاوہ تو سورس کوئی نہیں۔ لیکن ولی کا باطنی سورس بھی ہے، تو اس وجہ سے ان کی نگاہیں بہت دور تک جاتی ہیں، تو وہ باتوں کو گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ یہی تصوف کی وہ گہرائی تھی جو علماء کو تصوف کی طرف لے کر آئی۔ کیونکہ ان کو جب امام غزالی بھی لکھتے ہیں جی میں بہت پڑھا ہوں، ان کی کتاب المنقذ من الضلال آپ نے سنی ہوگی، میں فلسفیوں کے پاس بڑا، فلسفی عقلی طور پر بڑے گہرے ہوتے ہیں، میں بڑے بڑے علماء کے پاس، وہ عالم جو مجتہد ہوتے ہیں مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب میں صوفیاء کی صحبت میں آیا تو میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، یار جو باتیں ہم متشابہات میں سے سمجھتے اور کہتے ہیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی، ان باتوں کو صوفیاء روحانی نگاہ سے جب دیکھتے تو بالکل سمجھ آ جاتی ہیں۔ یار یہ چیز متشابہ تو نہیں، یہ چیز تو بڑی کلیئر ہے۔ اب عالم تو اس کو متشابہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی وہ کیا کہتے ہیں کھلنا یا اس بات کا واضح ہونا وہ عقل کے دائرے سے اونچا ہے، لیکن چونکہ اس کے بعد سمجھنے کا دائرہ اب صرف عقل کا نہیں، اس کے بعد سمجھنے کا دائرہ اب روح کا بھی ہے، تو روح کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ روح آپ کو پتہ ہے کہ کہاں رہنے والی ہے، یہ عرش کے پایوں کے ساتھ روح کا مقام ہے، تو یہ وہاں کی رہنے والی اور وہاں سے اس انسانی جسم میں منتقل کی گئی ہے۔ اگر اس کو ذکر و فکر سے اور تربیت صالح سے اور مرشد کامل کی توجہ سے جب جلا مل جاتی ہے تو یہ جب وہاں کی پرواز کرتی ہے تو پھر چونکہ بابا بلے شاہ کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، تو بابا بلے شاہ کہتے ہیں ہمیں تو وہ الستو بربکم قالوا بلا جو کہلوایا گیا تھا، ہماری روح اب ہمیں بتاتی ہے واقعی وہ وعدہ لیا گیا تھا۔ تو روح سے کون سی چیز غائب ہے؟ تو اسی لیے یہ جو اولیاء ہیں چونکہ جب یہ روح کی سواری پر سوار ہو جاتے ہیں تو یہ تو وہاں تک جاتے ہیں جہاں تک عقل کا وہم و گمان ہی نہیں ہوتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ علماء تصوف کی طرف ہے، تو لہٰذا اگر بعد میں تصوف میں کچھ ایسی رسومات آ گئیں، کچھ ایسی خرافات آ گئیں، یا کچھ ایسی چیزیں متعارف کرا دی گئیں جو تصوف نہیں تھیں اور تصوف کا لیبل اس پر لگ گیا، اور جن لوگوں نے ان چیزوں کا سہارا لے کر انکار تصوف کی راہ پر چل پڑے تو ان کو علمی دیانت کا ثبوت دینا چاہیے۔ وہ کشف المعجوب پڑھیں، عوارف المعارف پڑھیں، رسالہ کشیریہ پڑھیں، امام غزالی اور ابن عربی کو پڑھیں، تو ان کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ یہ تصوف کسی اور چیز کا نام ہے، یہ رسومات اور خرافات کا نام نہیں، اس کی بڑی گہری حقیقت ہے۔ تصوف نے دین کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، پھیلانے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ تاریخ اسلام کے اندر تو سنہری حروف سے لکھنے والا ہے۔ تو لہٰذا دیکھ رہے ہیں کہ داؤد طئی جو فقہا کے بھی استاد ہیں، اور کس زمانے میں؟ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں وہ تصوف کی طرف مائل ہوئے۔ اب یہاں داتا صاحب نے تو نہیں لکھا، جو باتیں میں نے سنی ہوئی ہیں یا پڑھی ہوئی ہیں، کہتے ہیں کہ داؤد طئی رحمۃ اللہ امام ابو حنیفہ سے ایک دفعہ سوال کیا، حضرت صاحب علم تو جہاں تک پڑھنا تک پڑھ لیا، اب تو علم پڑھنے کے بعد ایک ایسی اعتماد کی کیفیت محسوس ہوتی ہے دل و دماغ میں کہ اب شاید کوئی ایسی بات رہ نہیں گئی جو علم کی ہو اور ہمیں معلوم نہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم کے اندر بہت وسعت ہے، لیکن چونکہ جید علماء ہیں، بحر العلوم ہیں، اور داتا صاحب کے بقول
ہر علم میں امام ہے، تو ویسا تصور کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے جب میں نے بات کی تو وہ فرمانے لگے دو تو علم تو حاصل کر، لیکن عمل کا وقت باقی ہے۔ جو پڑھا گیا ہے اس پڑھے ہوئے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال اور اس پر محنت کر۔ اور کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ایسی گہری توجہ سے یہ جملہ ادا کیا تو کہتے ہیں جی اس کے بعد میں گوشہ تنہائی کی طرف میل اس لیے ہو گیا کہ عمل کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ وہ تنہائی کے ماحول میں ہی ہو سکتی ہے، تاکہ کچھ عرصہ رہ کے عبادت ریاضت کر کے اس گوشہ تنہائی میں اپنے باطنی جلا کو ممکن بنایا جا سکے۔ لکھتے ہیں جی آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی اور دنیا اور ریاست سے مکمل طور پر قطع تعلقی کر کے زہد و تقوی کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ دنیا بھی چھوڑ دی، ریاست چھوڑی اور پھر باقی معاملات سے الگ ہو کے زہد و تقوی کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ تو یہاں بھی تھوڑا باتیں کرنا ضروری ہے، تاکہ کوئی کہہ سکتا ہے جی یہ کیا وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ جس بچے کو آپ کہتے ہیں جی میڈیکل قرض ہے، تو اس کو جب تک آپ 17 سے 18 گھنٹے پڑھنے کا موقع نہیں دیں گے اس نے میڈیکل کو پاس نہیں کرنا۔ آپ کہیں جی وہ بھی عام بچوں کی طرح صرف 4 سے 5 گھنٹے پڑھے تو اس کا کورس اس طرح کا ہے، تو تصوف کا نصاب اور سلیبس ہی اس طرح کا ہے۔ جب تک آپ نے 17 سے 18 گھنٹے اس کو نہیں دینے، اس نے آپ کے اندر وہ جلا کا ماحول پیدا ہی نہیں کرنا۔ تو اس وجہ سے امام غزالی بھی کہتے ہیں کہ جو میرے مرشد تھے ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ غزالی یہ 12 سال کا چلہ ہے جو دمشق کی جامع مسجد کے مینار کے اوپر چڑھ کے آپ نے پورا کاٹنا ہے۔ تو 12 سال کی وہ تنہائی کی مشقت صرف نماز کے لیے ہم مسجد آ سکتے ہیں، تو پھر کہیں جا کر باطن کی چیزیں کلیئر ہوں گی۔ چونکہ باطن کا ماحول گہرا زیادہ ہے تو وہاں مشقت بھی زیادہ ہے، تو اس لیے پھر آپ گوشہ نشینی کی طرف مائل ہو گئے، تقویٰ کو اختیار کیا۔ اب دیکھ لیں داتا صاحب کا کتنا کمال ہے کہ چند جملوں میں پوری شخصیت کا وہ تاثر و وہ کیفیت آپ کی معنی میں ہے۔ لکھتے ہیں جی آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، آپ معاملات کے عالم اور حقائق کے معرفت میں کامل تھے۔ یہ معاملے کا لفظ عام طور پر صوفیہ ان جگہوں پر بولتے ہیں جہاں دو کے درمیان تعلق ہو۔ بندے کا بندے سے کیا تعلق ہونا چاہیے، بندے کا اللہ سے کیا تعلق ہونا چاہیے، یہ جس کو ہم سادہ لفظوں میں حقوق و فرائض کی بحث کہتے ہیں نا، تو یہ حقوق و فرائض کے بڑے عالم ہوتے ہیں، کس کا کیا حق بنتا ہے، کس کا کیا فرض بنتا ہے، تاکہ حقوق ادا ہوں۔ حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ تو جن صوفیہ نے ان چیزوں پر بڑی گہرائی سے بات کی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے معاملات کے عالم۔ تو چونکہ فقہ کے بھی بڑے عالم تھے تو پھر معاملات کی بحث چونکہ تصوف میں بھی آتی ہے تو اس کے بھی آپ بڑے عالم ہوتے ہیں، اور حقائق کے معرفت میں بھی کامل تھے، یعنی جو شریعت کا، طریقت کا اور حقیقت و معرفت کا سفر ہے اس کی بھی آپ کامل تھے۔ یعنی اللہ اور بندے کے تعلق پر بھی بڑی نظر تھی، لیکن جب یہ معرفت و حقیقت کی طرف جاتے تھے تو معرفت و حقیقت کی میں آپ کو سمپل جو باتیں میں مطلب کتابوں میں ہیں وہ یہ ہیں کہ عین ممکن ہے کہ ایک بندہ معرفت کی طرف جا رہا ہے تو ذکر و اذکار کی کثرت کے بعد اس کو افعال الہیہ کی تجلیات دکھائی جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کی باقاعدہ تجلیات اس پر وارد ہوتی ہیں۔ یہ کام ہو گیا، یہ ہو رہا ہے، یہ ہوگا۔ اب ہم بعضوں کا صوفیہ کے بارے میں حیران ہوتے ہیں، یار ان کو تو مستقبل کا سارا پتہ ہے، ان کا میدان ہی یہی ہے، وہ رہتے اسی جگہ کے تو ان کو سارا پتہ ہے، یہ کام ہو چکا ہے،
یہ ہو رہا ہے، یہ ہونے والا ہے، تو اس کو کہتے ہیں افعال الہیہ۔ پھر کچھ صوفیاء کو ان کی اوپر بھی سیر کرائی جاتی، جن کو کہتے ہیں صفات الہیہ، جو مرکز ہے افعال کا، اس کی بھی سیر کرائے گی۔ اور کچھ صوفیہ بہت عالی ہمت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی صفات کے پردے میں ہی ذات دکھا دیں، یہ ٹھیک ہے، ہمیں علم ہے کہ ذات کو تم نے الگ کر کے نہیں دکھانا، چلو صفات کے پردے میں ہی ذات دکھائیں، تو پھر ان کو صفات کے پردے میں بھی ذات دکھائی جاتی ہے۔ تو ذات کو صفات اور افعال سے الگ کر کے دیکھنے کی سعادت تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، وہ تو چونکہ امتیاز آپ کا، تو باقی کو یہ سعادت نہیں ملتی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ ذات کو چونکہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں دکھا سکتے، ہاں صفت کے پردے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو صوفیہ صفات کے پردے میں بھی ذات کو دیکھتے ہیں، تو جن کی پہنچ یہاں تک ہو تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ حقیقت و معرفت کو جانتے ہیں، یہ حقیقت و معرفت۔ باقی دنیا کا کیا نظام چل رہا ہے، بندوں کا بندوں سے کیا تعلق ہونا چاہیے، بندوں کا اللہ سے کیا تعلق ہونا چاہیے، اس میں شریعت کا دائرہ کیا ہے، اس میں طریقت کا دائرہ کیا ہے، تو وہ اس میں بھی ذرا بات ہوگی۔ اب شریعت کے اعتبار سے تو کافر اور مسلمان کو شاید کٹھے بٹھانے کی آزادانہ اجازت نہیں، لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو اجازت ہے کہ آپ کافر اور مسلمانوں کو کٹھا بٹھا سکتے ہیں، عام اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن خاص جگہ پر اجازت دی جائے گی۔ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ کون کیسے ڈیل کرے، کون کیسے ڈیل نہ کرے۔ تو بہرحال آپ معاملات کے بھی عالم تھے اور حقائق کے بھی عالم تھے۔ آپ نے ایک مرید سے فرمایا، چونکہ یہاں اشارہ یہ ہے کہ آپ کا حلقہ ارادت بھی بڑا تھا تو لوگ آپ سے پوچھنے آتے تھے، آپ نے ایک مرید سے فرمایا ان اردت سلامت سلم علی الدنیا، اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو دنیا پر السلام علیکم کہہ دے، دنیا کو سلام کر کے اپنے آپ سے فارغ کر دے، دنیا میں تو ٹھیک رہے گا۔ وَإِنْ أَرَدْتَ الْكَرَامَةَ كَبِّرْ عَلَى الْآخِرَةِ، اگر تجھے عزت و مقام چاہیے تو پھر آخرت پر اللہ اکبر پڑھ دے، یعنی دنیا کو بھی فارغ کر، آخرت کو بھی فارغ کر، جس طرح میں نے شروع میں گزارش کی، یہ خلوص نیت کی جگہ سے صوفی چلے گا۔ اگر وہ خلوص نیت کی جگہ پراپر نہ ہو سکی، وہ فقہ ہوگا، وہ تصوف نہیں ہوگا، چونکہ آپ پہلے ہی رخصت کی جگہ پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تصوف کی راہ چونکہ عظیمت کی راہ ہے، یہاں تو کھڑا ہی اس جگہ پر ہونا پڑتا ہے جہاں خیال بد، تمنا بد، ارادہ بد کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو جب آپ اس جگہ پر کھڑے ہوں گے تو طے ہو جائے گا یہ بندہ تصوف پر پہلا قدم رکھ رہا ہے۔ اس کے بعد جب ان کا آخری مقام و مرتبہ آتا ہے تو تصوف کے چونکہ آخری مراتب جب ہوتے ہیں تو ان کا آخری مطالبہ ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ کا مشاہدہ اور انوار الہیہ میں گم ہو جانا ہے۔ تو پھر درمیان میں دنیا آ رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، تو وہ وہاں کہیں گے جی اگر آپ طالب دیدار حق ہیں، اگر آپ طالب مولا سچے ہیں، تو پھر آپ کو دنیا اور آخرت کو اور ان کی خواہشات و نظام کو اپنے آپ سے الگ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہاں رہیں گے نہیں، مطلب کہ یہاں رہتے ہوئے بھی آپ نے الگ رہنا ہے۔ تو جنت میں جانے کے بعد بھی ایسی روایات بھی ملتی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جنت کی نعمتیں پانے کے بعد بھی پریشان بیٹھے ہوں گے، تو اللہ کی قدرت اور رحمت سے آواز آئے گی یار اس سے بھی بڑھ کر اور تمہیں کیا چاہیے، کیا چیز کی کمی ہے، تو وہ کہیں گے جی یہ چیزیں تو ہم لینے کے لیے اتنی مشقت نہیں کرتے رہے، جو کچھ ہم نے دنیا میں رہ کر اپنی ہڈیاں گالی ہیں اور ہم نے جس گہرے معیار پر کھڑے ہو کر دنیا کی زندگی گزار کے دی ہے، ہمیں تو آپ اپنا دیدار کرائیں گے تو ہم یہاں سے جائیں گے۔ تو دیکھ لیں، تو ان کا اول بھی دیکھیں، ان کا آخر بھی دیکھیں،
یہ اول و آخر کو اگر آپ متعین کر کے چلیں تو اس کو کہتے ہیں تصوف. چونکہ آپ کا مرید ہے وہ طالب مولا تھا، تو اس کو کہا یار آپ دنیا میں رہتے ہوئے ایسے رہیں کہ دنیا کو بھی فارغ کر دیں، اور آخرت کے انعامات پر نگاہ نہیں رکھنی، بلکہ آخرت پر بھی جنت میں صرف اس لیے جانا ہے کیونکہ وہاں اللہ کا دیدار ہوگا. اچھا یہاں چند جملے اور بھی کر دوں. کچھ ہمارے ہاں مذہبی طبقے ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے کہ صوفیہ جنت کو اہمیت نہیں دیتے، یہ جنت کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ صوفیاء کے ہاں جنت کی قدر اور جنت کے انعامات کی فضیلت کا اعتراف رہا ہے، لیکن چونکہ وہ لقائے الہی کے مشرب والے ہیں تو اس لقاء پر توجہ کو بتانے کے لیے وہ بعض اوقات دنیا کی نعمتوں کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو بنفس ہی دنیا کی لذتوں کو حقیر نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ لقائے الہی کے مقابلے میں کہہ رہے ہوتے ہیں. بھئی اللہ کا دیدار اور چیز ہے اور دنیا کی نعمتیں اور چیز ہیں. تو اللہ کے دیدار اور دنیا کی نعمتوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو ان کی تو آپس میں کوئی نسبت ہی نہیں بنتی. تو لہٰذا صوفیاء کے بارے میں ہمیشہ کلیئر رائے رکھیں، چونکہ یہ بہت اونچے ٹارگیٹ کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ اپنے تناظر میں چیزوں کو دیکھتے اور چیک کرتے ہیں. اب داتا صاحب کی تشریح سنیں. یہ تو چلو میں نے ذرا سادہ لفظ میں کی، داتا صاحب تو پھر داتا صاحب دیکھ لکھتے ہیں نہیں، اس لیے کہ یہ دونوں حجاب کا محل ہیں. بھئی آپ دنیا کے ہو کر رہ گئے تو دنیا آپ کو صحیح دین دار نہیں بننے دے گی. دین آپ سے بس چمٹنے کی کوشش کرے گا، دین آپ پر طاری نہیں ہوگا، اور دین آپ کو اپنے دائرے میں نہیں لے گا. چونکہ آپ ایک حجاب اور پردے میں کھڑے ہیں تو حجاب میں محبوب کے ساتھ کامل لقاء نہیں ہو سکتا. تو دین تو چاہتا ہے کہ میں انسانوں کے دلوں میں جا کے بسوں، ان کے روح میں بسوں، ان کے دماغوں میں بسوں، ان کے جسم پر لباس بن جاؤں. لیکن چونکہ دنیا کی محبت کھڑی ہے تو وہ حجاب ہے جس کی وجہ سے دین دل اور روح میں اپنی جڑیں مضبوطی سے نہیں پکڑ رہا. چونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ آگے کچھ ایسے خیالات اور ایسی پلانگیں ہیں کہ مجھے صرف دور کا ہی تعلق رکھنا ہے. تو اسی طرح اگر آخرت میں آپ کا دھیان نعمتوں پر، جنت پر، حور و قصور پر، وہاں کے مشروبات شہد اور دودھ پر ہے اور وہاں کی ان ماحول پر ہے، تب بھی اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ٹارگیٹ صحیح متعین نہیں کیا. تو آپ لکھتے ہیں اس لیے کہ یہ دونوں حجاب کا محل ہیں اور ہر فراغت انہی دو چیزوں میں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہی سمجھیں کہ آپ ان میں پھنس گئے تو پھر آپ یہی سمجھیں کہ آپ دین سے فارغ ہو گئے. اگر دنیا کی چاہت میں آپ کا دماغ اڑ گیا یا آخرت کے ملنے والی نعمتوں میں آپ کا دماغ اڑ گیا تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے دیدار، اللہ کی رضا، اللہ کی معرفت کے ماحول سے نکل جائیں گے اور آپ بالکل فارغ ہو جائیں گے، یعنی خالی برتن ہو جائیں گے. آپ کہتے بھی رہیں جی میں تو بڑی کوشش کی ہے تو میرے اندر دین کیوں نہیں آ سکا، میرے اوپر دین کی خاص برکات کیوں نہیں نازل ہوئیں، میری زندگی میں محرومیاں زیادہ ہیں. یہی کہیں گے جی آپ رہے ہی ہمیشہ پردے میں ہیں، رہے ہی ہمیشہ غفلت میں ہیں، رہے ہی ہمیشہ دور ہیں، تو پھر آپ کو چیز کیا ملنے تھی. تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ محل حجاب ہے، جو حجاب میں ہوگا اس کو انعام نہیں ملے گا. اچھا پھر آپ لکھتے ہیں کہ جو شخص جسمانی راحت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے دنیا سے اعراض کر لے. جو یہ چاہتا ہے کہ میں جسمانی طور پر خوش رہوں تو اس کو چاہیے کہ دنیا سے منہ کو موڑ لے. یعنی دنیا کا مال و متاع اور دنیاوی اعتبار سے وابستگی کا ماحول
اس سے اگر اپنے آپ کو بالکل الگ کر لے تو اس سے زیادہ مطمئن بندہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے پہلے سے ہی طے کر رکھا ہے کہ دنیاوی معاملات میں تعلق کی نوعیت اور طرح کی ہوگی اور دینی معاملات میں تعلق کی نوعیت اور طرح کی ہوگی، تو وہ چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اس لیے جس نے جسمانی راحت حاصل کرنی ہے اسے چاہیے دنیا سے منہ موڑ لے، اور جو شخص دل کا سکون چاہتا ہے اسے آخرت کی امید اپنے دل سے نکال دینی چاہیے۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں مکمل سکون ہو تو پھر آخرت کی راحت ہٹا دینی کی۔ کوئی کہہ سکتے یار اس کا کیا مطلب ہے کہ جو دل کا سکون چاہے وہ آخرت کو نہ چاہے؟ تو اس کا سمپل معنی یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنیادی طور پر بنایا ہے اپنی معرفت کے لیے، تو جو اس کی بنیادی خمیر ہے وہ معرفت الہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو بندہ جب تک اپنے اصل مقصد کی طرف نہیں بڑھے گا سکون دل نہیں مل سکتا۔ تو چونکہ بندہ دنیا میں یہ ضرور ہے کہ آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن آزمانے کے لیے بھیجے جانے کے باوجود بھی اس سے وہاں الستو بربکم قالوا بلا کا وعدہ ویسے نہیں لیا گیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی صلاحیت اس کے قلب و نفس میں ویسے نہیں ڈالی گئی، یہ اس لیے ڈالی گئی تھی تاکہ دنیا میں تو نے رہنا ہے، وہاں اس نظام آزمائش میں رہتے ہوئے میری معرفت اور پہچان کو کبھی نہیں بھولنا ہے۔ یہ چونکہ معرفت کے اس بنیادی مقصد سے ہٹا ہوا ہے، تو اس وجہ سے کہا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو سکون قلب ملے وہ معرفت الہی کے اصل مقصد پر آ کر کھڑا ہو جائے۔ تو جس مقصد کے لیے کوئی چیز بنتی ہے جب اس پہ سیدھی کھڑی ہو تو وہ اچھی بھی لگتی ہے، وہ خود بھی خوش ہوتی ہے، چونکہ اس کی فطرت وہی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کا جملہ ویسے نہیں آیت مبارکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کا اطمینان اس لیے جوڑا گیا ہے کہ ذکر و معرفت اس کی تخلیق کے خمیر کی بنیاد یہی تھا۔ تو صوفیہ چونکہ صاحبان معرفت ہوتے ہیں، حالانکہ صوفیہ کی سمان حیات آپ پڑھ لیں، ان کا کھانے میں، ان کا پینے میں، ان کا سونے میں، ان کا سٹیٹس میں، ان کا لباس میں، آپ سارا موازنہ کر لیں، ہر چیز آپ کو ناقص نظر آئے گی، لیکن بندہ سب سے زیادہ مطمئن نظر آئے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مطمئن کیوں ہے؟ کپڑے اس کے پاس پورے نہیں، سونا پراپر اس کا نہیں، مسائل اسی کے سب سے زیادہ، پریشانیاں اسی کی سب سے زیادہ۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ اصل ٹارگٹ پر کھڑا ہے، جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ اپنے مقصد کی طرف رواں ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے مرید کو کہا کہ اگر تو دل کا سکون چاہتا ہے تو آخرت کی نعمتوں پر دھیان نہ رکھنا، ہمیشہ دھیان اللہ کی معرفت پر رکھنا۔ کہا جاتا ہے کہ داؤتی رحمۃ اللہ علیہ کا محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا، مگر وہ حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیتے تھے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ آپ امام ابو حنیفہ کے یہ دونوں بندے اولین شاگرد ہیں، اور فقہ حنفی کا جتنا بھی ذخیرہ ہے وہ ان دونوں سے زیادہ روایت ہے، تو ان کو کہتے ہیں صاحبین۔ تو اس کا مطلب کہ دو گہرے یار۔ اب ان میں سے محمد بن حسن کو تو آپ قریب ہی آنے دیتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، لیکن امام ابو یوسف سے آپ تھوڑا کتراتے تھے، اور وہ اگر آ جاتے تھے تو آپ خاموشی کے ساتھ اٹھ کے چلے جاتے تھے، کیونکہ امام ابو یوسف آپ سے بڑے تھے۔ ویسے ظاہری تو عقیدت بڑی تھی، لیکن بہرحال ان سے گفتگو نہیں کرتے تھے، تو جان چھڑاتے تھے کہ یار ابو یوسف صاحب نہ بیٹھیں تو بہتر ہے، ہاں امام محمد بیٹھے رہیں۔ تو کسی نے پوچھا بھئی حضرت وہ تو گویا کہ آپ کے استاد کے گہرے شاگرد ہیں اور پھر آپ سے بھی تھوڑے سینئر ہیں،
تو یہ کیا بات ہے کہ آپ تصوف میں آنے کے بعد، پہلے تو آپ دونوں سے ٹھیک تھے، اب تصوف میں آنے کے بعد یہ اسٹریٹجی آپ کی سمجھ نہیں آئی. ظاہر داری تو آپ کافی حد تک پوری کرتے ہیں، لیکن آپ کے دل کے معاملے سے پتہ چلتا ہے کہ ابو یوسف سے آپ کی جب ملاقات کرائیں تو آپ کتراتے ہیں، کوشش کرتے ہیں یا یہ نکل جائے یا میں نکل جاؤں. تو امام محمد بن حسن آ جائیں تو آپ بہت خوش بھی ہوتے ہیں، تو کافی دیر ملاقات رہتی ہے. تو وہ دیکھیں کیا کہتے ہیں. لوگوں نے پوچھا یہ دونوں حضرات علم و فضل میں مساوی درجہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ان میں سے ایک کو آپ عزیز رکھتے ہیں اور دوسرے کو قریب نہیں آنے دیتے؟ تو یہ وجہ بتائیں کہ ہم تو بڑے پریشان ہیں کہ جلیل القدر علماء ہیں، فقہا ہیں، امت پر ان کا بڑا احسان ہے، شریعت اور فقہ کو ترویج دینے میں، پہنچانے میں ان کا بڑا کردار ہے، لیکن آپ کا مشرب ہمیں سمجھ نہیں آیا. فرمایا وجہ یہ ہے کہ محمد بن حسن دنیا اور دولت خرچ کر کے اور اسے چھوڑ کر علم کی طرف آئے ہیں. تو یعنی انہوں نے پیسہ لگایا، پڑھا، بڑی محنت کی، ان کو بڑی آفر ہوئی عہدوں کی، ریاست کے قاضی بننے کی، بڑے بڑے معاملات میں اونچا جانے کی، لیکن انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی. جس طرح بھی گزارا کرنا پڑا، انہوں نے دین کے علم کے ماحول کو نہیں چھوڑا. پیسہ لے کر آئے تھے، پھر پڑھ گئے، پھر پیسے کا موقع بھی ملا، لیکن جب یہ دیکھا کہ پیسہ تو مل جائے گا لیکن دین ہاتھ سے جائے گا، تو انہوں نے کہا نہیں، میں پھر پیسے کے لیے نہیں جاتا، میں اپنے بھی دین کو بچاؤں گا، اپنے شاگردوں کو پڑھاؤں گا، میں اسی قناعت اور فقر کو ہی ترجیح دوں گا، میں ریاست کا عہدے دار نہیں بنتا. کیونکہ ذرا تصوف والی طبیعت ہے. امام ابو یوسف اس زمانے میں چیف جسٹس بن گئے تھے، اور وہ ان کی صوفیانہ طبیعت کو اچھا نہ لگا. تو انہوں نے کہا یار آپ چیف جسٹس تو بن گئے، مجھے پتہ ہے کہ ملک کے بڑے بڑے فیصلے آپ نے کرنے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ آپ سخت طبیعت بھی ہیں گا، لچک تو آپ نہیں کہیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد ہمارا جو اسلام کا سیاسی نظام ہے وہ پراپر پریکٹس نہ ہو سکا. تو بہرحال کئی جگہوں پر آ کر آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اگنور کرنا پڑے گا، اور کئی معاملات میں آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. تو وہ جو معیار ہے، جس معیار کو قائم رکھنے کے لیے امام ابو حنیفہ نے جیل بھی کاٹی اور زہر بھی کھائی، لیکن عباسی خلیفہ منصور کا وہ جج بننا پسند نہ کیا، چونکہ ان کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ فیصلے معیار پر نہیں کرنے دیں گے، اپنے درمیان میں کوئی نہ کوئی پسند اور مداخلت کر کے رو رعایت پر مجبور کریں گے. تو ان کے تقوی نے گوارا نہ کیا. تو چونکہ بہت متقی آدمی تھے حضرت داؤد طئی، تو یہ امام ابو یوسف کی یہ مصالحانہ کاوش ان کے روحانی مشرب کے لیے بوجھ کا باعث تھی. وہ کہتے اس وجہ سے ابو یوسف جب سے چیف جسٹس بنا ہے تو میری طبیعت میں بڑا بوجھ ہے، ورنہ میں ان کی علمی تو بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن یہ ایڈجسٹمنٹ میری طبیعت پر بوجھ ہے. اس لیے جب حضرت سے ملاقات ہوتی ہے تو میں کترا جاتا ہوں، اور میں کہتا ہوں جی ان سے بات نہیں ہو، چونکہ ہم نے بات کرنی ہے معیار کی، اور حضرت نے بات کرنی ہے ہیلوں کی، بہانوں کی، رخصت کی، زمانے کی مجبوری کی، اور ضرورت و اضطرار کی. ہمارا موقف الگ ہوگا، ان کا الگ ہوگا. بجائے اس کے کہ کسی بحث پر جھگڑا ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ پھر ملاقات کم کر لی جائے. محمد بن حسن دنیا و دولت خرچ کر کے اسے چھوڑ کر علم کی طرف آئے ہیں. علم ان کے لیے دینی اعتبار سے باعث عزت اور دنیاوی لحاظ سے باعث کمتری ثابت ہوا ہے، مگر ابو یوسف فقیر و درویشی سے علم کی طرف آئے ہیں، اور انہوں نے علم کو جاہ و جلال اور اپنی عزت کا ذریعہ بنایا ہے. محمد بن حسن اور ابو یوسف کس طرح ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو دوسرا روایت یہ بھی ہے کہ امام ابو یوسف چونکہ غریب تھے تو ان کو اپنے خرچے دے کر
امام ابو حنیفہ نے پڑھایا اور پوری زندگی اپنے پاس رکھا، اپنی مسند پر بھی بٹھایا، تو بہرحال فقہ کے اعتبار سے تو اجازت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت زمانے کی ضرورت کے پیش نظر شاید ابو یوسف کا اس عہدے پر جانا ٹھیک بنتا ہو، لیکن آپ کے علم ہے کہ تصوف چونکہ بہت بڑے معیار کا نام ہے، یہاں امام حسین کی طرح گردن تو کٹائی جا سکتی ہے، لیکن یزید کی بیعت کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ تصوف تو چونکہ اس روایت کے تسلسل کو چاہتا ہے، اس لیے آپ اپنے مشرب کے پیش نظر ابو یوسف پر یہ تبصرہ کرتے تھے کہ محمد بن حسن اور ابو یوسف ایک جیسے نہیں، ایک میری نگاہ میں طالب دنیا بنا ہوا ہے اور دوسرا طالب دین ہے، تو ان کو میں برابر کیسے جانوں؟ تو لہٰذا یہ ان کا مشرب ہے۔ باقی تاریخی اسلامی امام ابو یوسف کی بڑی خدمات بھی ہیں، ان کے بڑے معترفین بھی ہیں، تو لہٰذا کسی کو اگر امام ابو یوسف کے بارے میں داتا صاحب کی یہ وضاحت پسند نہ آئے اور وہ یہ سمجھے کہ داتا صاحب کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، صوفیہ کی باتوں کو ہمیشہ تصوف کی نگاہ سے دیکھیں، معیار پر کمپرومائز کرنے والا گروہ نہیں۔ اس لیے ان کے سامنے ابو یوسف کا چیف جسٹس بننا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی نگاہ میں دنیا اتنی حقیر و ذلیل ہو جتنی داؤد طئی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں تھی۔ تو یعنی ان کا یہ بڑا مشروب تھا۔ تو حسن اتفاق یہ ہے کہ صوفیہ نے ہمیشہ 3 چیزوں پر بڑی محنت کی ہے جو تصوف کی بنیاد ہے: نفس سے جان کیسے چھڑائی جائے، شیطان سے جان کیسے چھڑائی جائے، اور حب دنیا سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ ان 3 محاذوں پر صوفیہ نے اتنا کام کیا ہے تاکہ یہ 3 دشمن اگر انسان کو سمجھ میں آ جائیں تو یہ روحانیت کے باب میں تو زہر قاتل ہیں۔ جو نفس کے پیچھے چل پڑا یا جو شیطان کے پیچھے چل پڑا یا دنیا کی محبت کے پیچھے چل پڑا، تو وہ تو یہی سمجھیں کہ یہ تصوف تو کچھ بھی ان کو نہیں ملے گا۔ لہٰذا ہمارے برِ صغیر کی حدود میں یہ جو تازہ زمانے میں تقریباً یہ جو زوال کا زمانہ ہم کہہ سکتے ہیں تصوف پر ہے، گدی نشینوں نے، تصوف کے ماننے والوں نے جو تصوف کی اس روایت کے تسلسل کو قائم نہیں رکھا، اور جس کی وجہ سے لوگ تصوف کو بازیچے اطفال سمجھتے ہیں اور اس کو معیار و وقار سے ہٹا کر بیان کرتے ہیں اور اس کو نازیبا کہتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ شاید ہمارے گھر کا اپنا ماحول بھی ہے۔ تو لہٰذا داتا صاحب کی ان کو تنبیہ ہے کہ تصوف کے اصل معیار کو قائم کریں، ان کے اصولوں کو اپنائیں، دنیا کی محبت، نفس اور شیطان کے ساتھ تعلق یہ کبھی بھی تصوف میں روا نہیں رکھا گیا۔ اس لیے معروف کرخی جیسے بزرگ کہتے ہیں جی ہم نے تو جب بھی حضرت کو دیکھا تو اس بات کی تبلیغ کرتے دیکھی کہ دنیا کے تمام معاملات اور دنیا کا مال و محبت اس کو باقاعدہ انسان کا روحانی اعتبار سے دشمن سمجھتے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ضروریات دنیا کے قائل نہیں تھے، اس کے قائل تھے، گھر بار تھے، رہتے بھی تھے، بیوی بچے تھے، لیکن اس پر تنبیہ کرتے تھے کہ اس کی کثرت اور اس میں لالچ کا آ جانا اور اس میں یہ چیزیں اس سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں، ورنہ یہی چیزیں انسان کے بنیادی مقصد میں رکاوٹ ہوں گی اور محرومی کا باعث بنیں گے۔ پھر لکھتے ہیں جی ان کے نزدیک تمام دنیا اور اہل دنیا مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتے تھے۔ تو دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں معروف کر کے آپ کے بارے میں، اگر آپ خود ابتلا و آزمائش میں ہوتے تو بھی فقراء کی انتہائی عزت و تکریم بجا لاتے۔ یعنی آپ نے خود مال و دولت بھی اپنے پاس بڑا کم رکھا اور ہمیشہ آزمائش اور تنگی کی زندگی گزاری، لیکن اس کے باوجود بھی اگر فقراء آپ کے پاس آ جاتے، دنیاوی اعتبار سے فقراء یا کہہ لیں کہ اولیاء کے اعتبار سے جو فقراء ہوتے ہیں، تو آپ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑی تقریم کرتے تھے اور غالباً حدیث نبوی پر عمل کرتے تھے
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ ان صحابہ میں بیٹھ کر زیادہ خوش ہوتے تھے جن کو دنیا میں بھی مالی تنگی کا سامنا ہے اور جو فقیر مزاج ہیں، اور یہ بلکہ باقاعدہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے بھی مسکین رکھ اور مسکینوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے قیامت میں بھی مسکینوں کے درمیان سے اٹھانا۔ تو دیکھ لیں حضور کو اپنی امت کے ان لوگوں سے کتنی محبت ہے جن کو دنیا میں تنگی مال کا سامنا ہے، تو حضور کی وہ محبوب ہیں اور ان کو وہ پیارے لگتے ہیں۔ تو آپ کی بھی یہی عادت تھی کہ ان کی بڑی عزت ہے۔ آپ کے مناقب بہت ہیں۔ داتا صاحب نے آخری جملہ لکھا، آخری واقعہ ان کا میں سنوں جو کتابوں میں بہت مشہور ہے۔ حضرت داؤد طئی رحمۃ اللہ علیہ کو جب دفنانے کے لیے لے جانے لگے تو آپ کے بارے میں آپ کی ایک بیٹی تھی، تو اس نے پیچھے سے آواز دی کہ میرے ابو کی قبر کو آپ نے بہت گہرا بنانا ہے، اتنا بنانا کہ بندہ کھڑا ہو سکے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کہ چلو وجہ میں بعد میں بتاؤں گی، یہ ضرور آپ نے کرنا ہے۔ تو کہتے ویسی وصیت پر عمل کیا گیا۔ تو حضرت داؤد طئی کو جب دفنایا گیا اور دفنانے کے بعد چونکہ بڑی اونچی قبر رکھی گئی، تو آپ دفنانے کے بعد کھڑے ہو کر آپ نے باقاعدہ نماز نیت لی۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ کیا معاملات ہیں آپ کے۔ تو پھر آ کر پوچھا کہ آپ نے یہ وصیت کیوں کی تھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ چونکہ میں رات کو جاگتی تھی حضرت کے ساتھ، تو تہجد کے وقت یہ رو رو کر کہتے تھے یہاں تو نمازیں بڑی پڑھنے دی ہیں، وہاں بھی مجھے نماز پڑھنے۔ کیفیت دیکھیں حضرت کی کہ میں یہاں بھی تیرا طالب بنا، برزخ میں بھی تیرا طالب بنوں، اور جب قیامت میں جانے لگوں تو میں اس وقت بھی حالت نماز میں ہوں۔ تو یہ حضرت کا مقام تھا، یہ مرتبہ تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔